बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। पहली फसल, गोशा नशीनी की तरफ माइल हजरात के अकवाल। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुज़ू बिहज़्ज़िकुम मिनल उज़ला, यानी गोशा नशीनी से अपना हिस्सा लो। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरीन अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल उज़लतु इबादतुन, यानी गोशा नशीनी इबादत है। हज़रत सैयदना कादी फ़ुज़ैल बिन इयाज़ तमीमी अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया, काफ़ा बिल्लाहि मुहिब्बन व बिल कुरानी मुनिसन व बिल मौति वाइज़न, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल मुहिब होने, कुरान करीम मुअन्नस होने और मौत वाज होने के लिए काफ़ी है। कहा गया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को दोस्त बनाओ और लोगों को एक तरफ छोड़ दो। दुनिया से रोज़ा। हज़रत सैयदना अबू रबी ज़ाहिद अलैहि रहमतुल्लाह ने हज़रत सैयदना दाऊद बिन नसीर ताही रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज़ की, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, दुनिया से रोज़ा रखो, यानी गोशा नशीनी इख्तियार करो और आखिरत में इफ्तार करो और लोगों से इस तरह भागो जिस तरह शेर से भागते हो। हिकमत भरे 5 कलमात। नवासा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, कुछ कलमात हैं जिन्हें मैंने तुरात शरीफ से याद किया है। वो ये हैं, इब्ने आदम ने कनात अपनाई तो मुस्तगना यानी मालदार हो गया, लोगों से दूरी इख्तियार की तो उसका दीन सलामत हो गया, ख्वाहिशात और लज़्ज़ात को तरक किया तो आज़ाद हो गया, हसद को तरक किया तो साहिब मुरव्वत बन गया और थोड़ा सा सब्र किया तो ज़्यादा नफ़ा पाया। हिकमत के 10 अज्जा। हज़रत सैयदना वहैब बिन वर्द मक्की अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया, हमें खबर मिली है कि बेशक हिकमत के 10 अज्जा हैं, 9 हिस्से खामोशी में और 1 हिस्सा लोगों से दूर रहने यानी गोशा नशीनी में है। हज़रत सैयदना यूसुफ बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह ने हज़रत सैयदना अली बिन बकार अलैहि रहमत से कहा, आप खिलवत और तन्हाई पर बड़े साबिर हैं। उस वक़्त आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने घर में खिलवत को मामूल बना रखा था। जवाबन फरमाया, जब मैं जवान था तो इससे भी ज़्यादा सब्र करता था, इस तरह के लोगों के साथ बैठता तो था मगर उनसे कलाम नहीं करता था। हज़रत सैयदना सुफियान बिन सईद सूरी अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया, हाज़ा वक्त सुकूत व मुलाज़मातिल बुयूत, यानी ये वक्त खामोश रहने और घरों में गोशा नशीन रहने का है। खामोश तबीयत अलवी नौजवान। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, एक दफ़ा मैं कश्ती में सवार था, हमारे साथ एक अलवी नौजवान भी था। वो 7 दिन तक हमारे साथ रहा लेकिन उसने हमसे किसी किस्म की गुफ्तगू न की। हमने उस नौजवान से कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें और आपको 7 दिन से एक साथ रखा है, लेकिन क्या वजह है कि आप ना तो हमसे मेल जोल रखते हैं और ना ही गुफ्तगू करते हैं। तो उसने ये अशार पढ़े। तर्जमा, फ़िक्र कम है, ना तो बेटे के मरने का गम है और ना ही किसी और अमर के फौत होने का डर। बचपन का शौक़ पूरा किया और इल्म हासिल किया, बस उसकी इंतहा तन्हाई और खामोशी है। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन यजीद नख़ई अलैहि रहमतुल्लाह ने एक गोशा नशीन से फरमाया, पहले इल्म हासिल करो फिर गोशा नशीनी इख्तियार करो। इसी तरह का एक कौल हज़रत सैयदना रबी बिन खैसम रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी मनकूल है कि हज़रत सैयदना इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाज़ों में हाजिर होते, मरीज़ों की इयादत करते और दोस्तों के हकूक़ अदा करते थे, फिर एक एक करके तमाम काम छोड़ दिए और गोशा नशीन हो गए। जब आपसे इस बारे में कोई पूछता तो फरमाते, हर बात की वजह बयान करना बंदे के लिए मुमकिन नहीं है। फारिग वक्त ख़त्म हो गया। सानी उमर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह से अर्ज़ की गई, अगर आप हमारे लिए कुछ फारिग वक्त निकालें तो क्या ही अच्छा हो। आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, फारिग वक्त ख़त्म हो गया, अब तो फारिग वक्त बारगाह इलाही में ही मिलेगा। यहाँ फ़रागत से फ़ारगुल बाल और फ़ारगुल वक्त मुराद है। हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन इयाज़ अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया, ऐसे शख्स का मुझ पर एहसान होगा जो मुझसे मिले और सलाम न करे और जब मैं बीमार हो जाऊँ तो मेरी इयादत न करे। ए रबी, तुम्हें नसीहत हो गई। हज़रत सैयदना अबू सुलेमान अब्दुर्रहमान बिन अहमद दारानी को दस्सरा बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना रबी बिन खैसम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे कि एक पत्थर आपकी पेशानी पर लगा, जिसकी वजह से आप ज़ख्मी हो गए और पेशानी से खून बहने लगा। आप खून साफ करते हुए अपने आप से कहने लगे, ए रबी, तुम्हें नसीहत हो गई। चुनाचा उठे और घर में दाखिल हो गए। उसके बाद आप अपने घर के दरवाजे पर कभी नहीं बैठे, यहाँ तक कि आपका जनाजा ही घर से निकाला गया।
حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اور حضرت سیدنا سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مقام عقیق میں واقع اپنے گھروں میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ یہ دونوں حضرات جمعہ اور دوسرے کام وغیرہ کے لیے بھی مدینہ منورہ نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں ہستیوں کا انتقال مقام عقیق میں ہی ہوا۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسبات شیبانی قدس سرہ نے فرمایا، میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ کو فرماتے سنا، واللہ الذی لا الہ الا ہوا لقد خلت العضلات، یعنی اللہ عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک گوشہ نشینی حلال یعنی جائز ہو گئی ہے۔ جان پہچان کم ہونے کا فائدہ۔ حضرت سیدنا بشر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ جان پہچان کم بناؤ، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، پس اگر قیامت کے دن تیری رسوائی ہوئی اور تیری جان پہچان کم ہوئی تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، نہ تم مجھے دیکھو نہ میں تمہیں دیکھوں۔ منقول ہے کہ ایک حاکم نے حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ حاکم نے پوچھا، کیا حاجت ہے؟ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمہ نے فرمایا، مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ نہ تم مجھے دیکھو نہ میں تمہیں دیکھوں، اور نہ ہی تم مجھ سے واقفیت رکھو۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ سے عرض کی، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اگر ہم میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو دوسرا کس کی صحبت میں رہے گا؟ اس نے عرض کی، وہ اللہ عز و جل کو رفیق بنائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ عز و جل کی صحبت ابھی سے اختیار کر لینی چاہیے۔ عجیب مکان میں رہنے کی خواہش۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمہ سے عرض کی گئی، آپ کے بیٹے علی کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ رہنا چاہتا ہوں جہاں سے میں تو لوگوں کو دیکھ سکوں لیکن لوگ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا، علی پر افسوس ہے، اس نے پوری بات کیوں نہ کہی، وہ یوں کہتا کہ نہ تو لوگ مجھے دیکھ سکیں اور نہ ہی میں انہیں دیکھ سکوں، یعنی گوشہ نشیں ہو جائے۔ کم عقلی کی علامت۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بندے کا لوگوں سے جان پہچان زیادہ رکھنا اس کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بہتر مجلس وہ ہے جو تیرے گھر کے اندر ہو، جہاں نہ تم کسی کو دیکھو اور نہ ہی کوئی تمہیں دیکھے۔ دوسری فصل، میل جول کی طرف مائل حضرات کے دلائل اور ان کے ضعف کا بیان۔ آیات مبارکہ سے استدلال۔ میل جول کی طرف مائل حضرات نے ان آیات مقدسہ سے استدلال کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، سورہ ال عمران ترجمہ، اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، سورہ ال عمران ترجمہ، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا۔ وجہ استدلال اور اس کا جواب۔ اللہ عز و جل نے لوگوں میں باہمی الفت پیدا کر کے ان پر احسان فرمایا، لہذا گوشہ نشینی منع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال ضعیف کمزور ہے، کیونکہ اس آیت طیبہ میں تفرق اور اختلاف سے مراد قرآن پاک کے معنی اور اصول شرع میں آراء کا متفق ہونا اور مذہب کا اختلاف مراد ہے، اور الفت سے مراد سینوں میں چھپے کینوں عداوتوں کو نکالنا ہے جو فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں، اور گوشہ نشینی اس کے منافی نہیں، کیونکہ اس اعتبار سے الفت اسے بھی حاصل ہو سکتی ہے جو گوشہ نشیں ہو۔ احادیث مبارکہ سے استدلالات اور ان کے جوابات۔ استدلال، المؤمن الف مألوف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، یعنی مومن محبت کرتا اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اور ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ تو محبت کرتا ہے اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔ جواب، یہ استدلال بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں برے اخلاق کی مذمت کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ حسن اخلاق رکھنے والے کو شامل نہیں کہ اگر یہ میل جول رکھے تو یہ بھی لوگوں سے محبت کرے اور لوگ بھی اس سے محبت کریں، لیکن اس نے اپنی ذات میں مشغول ہونے اور دوسروں سے سلامتی پانے کے لیے اختلاط یعنی میل جول کو ترک کر دیا ہے۔ استدلال، من فرق الجماعۃ شبرا خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، یعنی جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے بالشت بھر الگ ہوا تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا۔ من فرق الجماعۃ فمات فمیتتہ جاہلیت، یعنی جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ من شک آص المسلمین والمسلمون فی اسلام دامج فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، یعنی جس شخص نے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا اس حال میں کہ مسلمان اسلام میں جمع تھے تو تحقیق اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا۔ جواب، یہ تمام استدلال بھی ضعیف ہیں، اس لیے کہ یہاں جماعت سے مراد وہ ہیں جن کی آراء ایک امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں متفق ہو گئی ہو، تو ان کے ساتھ اختلاف کرنا بغاوت ہوگا، اور یہ بات مخالفت رائے اور ان کے خلاف خروج کرنے میں پائی جاتی ہے، اور یہ شرعاً منع ہے کیونکہ لوگوں کو ایک ایسے امام کی ضرورت ہوتی ہے جس کی
وہ اطاعت کر سکیں اور اس پر متفق ہو سکیں، اور یہ بات اس وقت ممکن ہے جب اکثر لوگ بیعت کر لیں۔ لہٰذا اس بارے میں مخالفت کرنا، پریشانی میں مبتلا کرنا، فتنے و فساد کو ہوا دینا ہے، اس میں گوشہ نشینی کا کہیں ذکر نہیں۔ استدلال: من حجر اخاہ فوق ثلاث فمات داخل النار، یعنی جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا اور اسی حالت پر مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ لا یحل لامرئ مسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث والسابق یدخل الجنہ، یعنی کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے اور ملاقات میں پہل کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ من حجر اخاہ فوق 6 ایام فہو کصافک دمہ، یعنی جس نے اپنے بھائی کو 6 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا تو وہ اپنے بھائی کا خون بہانے والے کی طرح ہے۔ وجہ استدلال: خلوت نشینی میں اپنے مسلمان بھائی کو بالکل چھوڑنا پڑتا ہے، لہٰذا یہ بدرجہ اولیٰ منع ہے۔ جواب: یہ استدلال بھی ضعیف ہے، کیونکہ حدیث پاک میں چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں سے ناراض ہو کر سلام کلام ختم کر دیا جائے اور عادتاً میل جول چھوڑ دے، جبکہ ناراض ہوئے بغیر میل جول ترک کرنا اس میں شامل نہیں۔ باوجود یہ کہ 2 مقام ایسے ہیں جہاں پر 3 دن سے زائد ملاقات ترک کرنا جائز ہے۔ جب 3 دن سے زیادہ چھوڑنے میں اس کی اصلاح دیکھے، جب 3 دن سے زیادہ چھوڑنے میں اپنے سلامتی دیکھے۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنے کے دلائل: مذکورہ روایات میں ممانعت اگرچہ عام ہے، لیکن وہ ان 2 مخصوص جگہوں کے علاوہ پر محمول ہے، اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جو ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذوالحجہ کے کچھ ایام تک چھوڑے رکھا۔ خلیفہ دوم ذوالحجہ، محرم الحرام اور سفر کے کچھ ایام تک چھوڑے رکھا۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ کا اعلیٰ کر کے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے علیحدہ ہو گئے اور بالا خانے میں تشریف لے گئے۔ اس میں غلہ وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ وہاں 29 دن قیام فرما کر جب کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لائے تو عرض کی گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 29 دن قیام فرمایا ہے، حالانکہ 1 ماہ کا اعلیٰ کیا تھا۔ تو مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشہر قد یکون 29 یعنی مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3 ایام الا ان یکون ممن لا تؤمن بوائقوت، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے مگر یہ کہ جب اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ قرب الہی کا ذریعہ: مذکورہ دلائل صراحتاً تخصیص پر دلالت کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا قول بھی اسی پر محمول کیا جاتا ہے کہ احمق سے گوشہ نشینی علیحدگی اختیار کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ حماقت لا علاج ہونے کی وجہ سے موت تک باقی رہتی ہے، لہذا اس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ ایلا یعنی قریب نہ جانا۔ شریعت میں ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ تک نہ جانے کی قسم کھا لے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یا تو خاوند اپنی قسم توڑے کہ اس مدت میں ایلا سے قولاً یا عملاً رجوع کر کے کفارہ قسم ادا کر دے، یا ایلا پورا کرے اور 4 ماہ گزرتے ہی طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ایلا شرعی نہ تھا، لغوی تھا، کیونکہ 1 ماہ کا تھا۔ اس ایلا کا واقعہ بہت مشہور ہے، کتب حدیث میں مذکور ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کرتے ہوئے زیادہ خرچہ دینے کے متعلق عرض کیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ فلاں فلاں کی بیویاں ایسے عمدہ لباس پہنتی ہیں، ایسے عیش میں ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 1 ماہ تک تم میں سے کسی کے پاس نہ آئیں گے، اور بالا خانہ پر تشریف فرما ہو گئے، اور تمام صحابہ علیہم الرضوان سے بھی علیحدگی اختیار فرما لی۔ اس پر مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنے والے: حضرت سیدنا محمد بن عمر بن واقدی علیہ رحمہ کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر ہوا جس نے دوسرے شخص سے موت تک تعلق منقطع کر دیا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا کام ہے جو اس سے پہلے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ مثلا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو موت تک چھوڑے رکھا۔ خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو موت تک چھوڑے رکھا،
ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑے رکھا، اور حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ دونوں انتقال فرما گئے۔ ان کا ایک دوسرے کو زیادہ عرصے تک چھوڑے رکھنا اس پر محمول ہے کہ یہ حضرات قطع تعلقی یعنی ناراض ہوئے بغیر ایک دوسرے سے دور رہنے میں اپنی بھلائی سمجھتے تھے۔ 40 سالہ عبادت سے بہتر استدلال مروی ہے کہ ایک شخص لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے پہاڑ پر عبادت کرنے کے لیے گیا تو اسے بارگاہ رسالت میں لایا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، لا تفعل انت ولا احد منکم لصبر احدکم فی بعض مواطن الاسلام خیر لہ من عبادات احدکم وحدہ 40 عاما، یعنی تم ایسا مت کرو اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرے، تم میں سے کسی کا اسلام کی بعض جگہوں میں صبر کرنا اس کے لیے تنہائی میں 40 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ جواب ظاہر یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس عمل سے ترک جہاد لازم آتا تھا، حالانکہ ابتدائی اسلام میں جہاد کا وجوب شدید تھا۔ اس پر دلیل یہ روایت ہے، چنانچہ گھر میں 60 سال نماز پڑھنے سے بہتر عمل۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے۔ ہمارا گزر ایک ایسی گھاٹی سے ہوا جس میں صاف و شفاف پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، تو ہم میں سے کسی نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ میں لوگوں سے الگ ہو کر اس گھاٹی میں قیام کروں، لیکن میں اس وقت تک ایسا نہیں کروں گا جب تک بارگاہ رسالت میں اس کا ذکر نہ کر لوں۔ چنانچہ جب یہ بات بارگاہ نبوی میں عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسا نہ کرو کیونکہ تم میں سے کسی کا راہ خدا میں قیام کرنا اپنے گھر میں 60 سال تک نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ عز و جل تمہاری مغفرت فرمائے اور تم جنت میں داخل ہو؟ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ جس نے راہ خدا میں اونٹنی کا دودھ دھونے کی مقدار قتال کیا، اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔